हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और गाइज, आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक सेंसिटिव टॉपिक है जो कि मुस्लिम से ही नहीं हर कम्युनिटी के अंदर रहता है। वोमेन्स राइट इन मतलब इन कम्युनिटी जो भी है, लेकिन मुझे जो वीडियो मिला है उसका नाम है वोमेन्स राइट इन इस्लाम। मतलब मुस्लिम धर्म में जो औरत रहती है उनके क्या अधिकार रहते हैं, ये सब क्लियर होगा। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है तो क्या होगा और उसके क्या क्या राइट्स हैं इस्लाम कम्युनिटी को लेके। और इसको क्लियर किया है इस टॉपिक को अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। इनके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस में ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं देखना तो प्लीज आप जरूर देखें चैनल को एक बार देख के ओपन करके, तो आपको जरूर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे नॉलेजेबल। तो गाइज, आज मैं इसी पर ही रिएक्शन करूंगा। आई होप आपको बहुत सारी बातें जो क्लियर हो जाएं। मुझे भी क्लियर होना बहुत जरूरी था और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। तो शेयर करना दोस्तों के साथ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। फर्स्ट टाइम आप चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। आज का रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अगला सवाल हमारी एक इस्लामी बहन की तरफ से जो इंतहाई दर्दनाक है जी। इस्लाम दीन फितरत है और हम मुसलमानों को अदल व मुसावात का हुक्म देता है, लेकिन हमारे माशरे में हिंदवाना असरात आज तक मौजूद हैं। एक तरफ तो मजलूम बीवी को हमेशा खामद और उसके ख़ानदान वालों की जानब से मिलने वाले जुल्म व सितम पर सब्र की तलकीन की जाती है, जबकि दूसरी तरफ मर्दों को खुली छुट्टी है कि वो अपनी बीवी को मार पीट भी सकता है। अगर वो मजलूम बीवी को गिला शिकवा करे तो उस बेचारी को खामद के फ़ज़ाइल और हुकूक गिनवाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसके बरक्स खामदों को समझाने या सब्र की तलकीन करने का कोई बंदोबस्त मौजूद ही नहीं है। ठीक। अली भाई से पूछ कर बताएं कि ऐसे खौफनाक माहौल में एक मजलूम औरत अपने हामन से अपना जायज़ हक़ क्यों कर ले सकती है। मज़ीद ये कि माँ बाप की वफ़ात के बाद ऐसी मजलूम औरत को उसके भाइयों की जानिब से जायदाद से भी महरूम कर दिया जाता है। क्या मुसलमानों ने अभी तक इस्लाम सही मानों में कबूल नहीं किया? प्लीज़ तफसीली जवाब इनायत फरमाएँ। बिल्कुल जी, इन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा है। वो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला कहा करते थे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम ने इन बेचारों को कबूल कर लिया हुआ है कि मुसलमान है। अगर उन्होंने इस्लाम कबूल किया होता तो अल्लाह और उसके रसूल को भी मान रहे होते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की भी मान रहे होते हैं अज़्ज़ा व जल्ला। फिर इनको पता होता है कि ह्यूमन डिग्निटी किस चीज़ का नाम है। और मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में औरत मजलूम है, बहुत मजलूम है। ये बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है कि औरतों को तो फजाइल सुनाए जाते हैं कि जनाब खामद का ये हक, खामद का ये हक, और खामद मारता रहे, उसको कोई नहीं समझाता कि यार तुझे भी तेरी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। एज फार एज ह्यूमन डिग्निटी इज कंसर्न्ड, मर्द औरत इस्लाम में बराबर है। ह्यूमन डिग्निटी में, बहुत सही, इंसानियत की जो अजमत है, इसमें मर्द औरत में कोई फर्क नहीं है। सही बात है, होना भी नहीं और चाहिए। अल्लाह ताला ने इस चीज को कुरान हकीम में बड़ा कैटेगोरिकल मेंशन किया है, कैटेगोरिकल। इस मर्द औरत के फर्क के साथ। ये जो आपके वो निकाह के खुतबे में भी आयत पढ़ी जाती है, सूरह अन-निसा की पहली आयत है। सूरह अन-निसा कितनी बड़ी सूरत और सारी औरतों के हुकूक के ऊपर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब का तकवा इख्तियार करो, उससे डर जाओ जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया था। सही बात है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी एक जान से उसकी बीवी भी बनाई थी। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हव्वा पैदा हुई, यानी ओरिजिन तो एक है। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर उस मियाँ बीवी से कसीर तादाद में मर्द औरत ज़मीन में फैला दिए। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो कि जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रहमी रिश्तों का तकद्दुस उस अल्लाह की वजह से करते हो। अल्टीमेटली ये होता है ना, जब कोई झगड़ा हो तो कहते यार खुदा वास्ते माफ़ करते। तो अल्लाह फरमा रहा है जिस अल्लाह का नाम लेके अपने मसलों को अल्टीमेटली सॉल्व करवाते हो ना, उससे डरो भी। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है जो कुछ तुम अमाल कर रहे हो। तो ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर है। फिर सूरह अल हुजुरात में भी आया ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कबीलों में, ख़ानदानों में इसलिए बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक वही इज़्ज़त वाला है जो तकवे वाला है। फिर ये नहीं देखा जाएगा अभी सैयदा फातिमा जो है वो जनती औरतों की सरदार क्यों है, किसी मर्द को क्यों नहीं बनाया गया। सर उन्होंने परफॉर्म किया,
اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے, دوزخ میں جائے گا, پرفارم نہیں کیا. صحیح بات ہے, پرفارم کرے گا وہی پرفارم کرے گا, وہ چیز جنت میں جائے گا. صحیح بات ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا. اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں, مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا, لوگوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا, تم سب اسی آدم کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی سرخ کو سیاہ پر, کسی سیاہ کو سرخ پر, کوئی کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, برابر ہے. البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے, پھر خاندان ایک ادارہ ہے, ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے, مکھیا ایک ہی ہوتا ہے, وہ ایک ہی ہوگا. پھر اس میں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی پینٹی لگائیں, مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی, باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا. ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں. کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے, نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں, اوپر تو ایک ہی ہوگا نا, یہ نظام چل نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے. سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عادتیں بھی تو ہوں گی. یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے, عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں, جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں, اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے, حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا, فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا, فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. باپ کا چوتھا نمبر ہے, پہلے تین کے تین نمبر ماں کے ہیں. اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں, حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں, مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے ہو, ان کی سیوا کر کے. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامند نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا. اور پھر یہ جو آپ آج کل این جی اوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر, تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہوں؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بہن نے معاف کر دیا ہے. نہ, بہنوں سے بھی پوچھیں, وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں. کسی حد تک ٹھیک ہے. آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے, وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے. اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا. تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاوند کا دماغ پھرتے کو ٹائم لگتا ہے. بھائی صاحب بہت پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں, اگر میں نے جداد لی اپنا حق, تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا, تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق. اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیا, میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں, ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں, پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے. اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیا ہویا جے حق کہہ رکھو, تسی نہیں رکھنا سانو دیو, بھرا نو کیوں دے رہی ہو. وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں. عورتیں بیچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے, جان ہی چھڑا لو. اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں پہ نہیں چھوڑے, قرآن میں ہے. سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر. اے مردوں میں ریکویسٹ کروں گا, عورتوں کے لیے بھی ہے, مرد بھی پڑھیں. شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں, عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں, آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے, لیکن نہیں دیتے, کوئی حصہ نہیں ملتا.
اور بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا نا تو وہ وراثت ہوگی. وہ وراثت نہیں ہے, وہ ہبہ ہے. وراثت تو الگ چیز ہے, وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں, سورہ نساء میں, سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا, ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے, ڈیٹیلڈ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, طلاق کے, نکاح کے مسائل. کیوں؟ بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی ہے, ماں باپ نہیں ہے, بہن بھائی نہیں ہے, کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا, فلاں سے فلاں, فلاں سے فلاں. ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا, ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی, اس کو وہ جفی ڈال کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا. ہاں, شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی. یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا, اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے, تیرا بھی کچھ نہیں پلے رہنا. اگلے رشتے کے لیے جو آئیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سی. یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا, وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. ذلیل وہ خود بھی ہوتا ہے, اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے, ان کی جناب وہ کہتے ہیں کبے نوں لت پئی ہوتا کب بھی نکل گیا, ان کے ساتھ تو بڑی نیکی ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہوا پانیوں کے اوپر, اور وہاں یہ فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے, جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا ہوا ہو شیطان کا, عین ممکن ہے. تو نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے بہت اسٹرکٹلی, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرمایا عورت جو ہے نا پرفیکٹلی سمجھاتے ہیں یار, مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اس سے نفع اٹھاؤ, کمپرومائز کرو. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے. خطرناک بات بولی ہے, کہیں توڑ نہ بیٹھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اللہ سے ڈرو. یہاں بغض رکھ لیتے ہیں نا, اگر تم اس میں الفاظ ہیں, اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی, ان کو یاد کر لو. جہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے. ایسے کتنی ٹیکنیکل بات کی ہے. تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگوں کو شوق ہوا ہے نا, تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں نا, ان کی عورتوں کو بھی چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیا کریں پٹائی ان کی, لیکن چہرے پہ نہ مارا کریں. یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا. بہرحال سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے, جس طرح یہ اسلامی بہن کا سوال تھا, تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک بڑا جو ہے وہ عورت کی طرف سے, ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی ڈسکشن کرو, کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں گے, اور جو بڑا بندہ ہے نا خاندان کا, جس نے دنیا دیکھی ہے, اس کو پتہ چل جائے گا, اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے, لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ نہ ہے کہ میرے منڈے نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے. خاندان کے بڑوں کو انوالو کریں اور وہ بڑے ڈیسائیڈ کریں, تو انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے, طلاق کریں. یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑھاپوں میں نے 30 سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. نئی بری ہوتی ہے, وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں, انہیں جی نبھاؤ, بھابیاں آ جاتی ہیں نبھاؤ, کرتے کرتے الٹیمیٹلی. تو یہ طلاق ترمذی میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں, کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن ہے حلال ہے, ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو, حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جینون ضرورت پڑتی ہے. کسی شخص کے سینے پہ آپ گرائنڈر چلا سکتے ہیں نہیں, لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا پھر گرائنڈر تو چلانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں. تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. یہ زبردستی گھسیٹ کے رشتے نہیں نبھانے چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے, جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں, آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے.
آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے. صرف یہ وعید ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. اس حدیث کی بنیاد پہ آپ روک نہیں سکتے اسے, وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ لو اور وجہ ہو, یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. تو جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے نا, اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں, یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے, خلا ہی لے لیں, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسند امام شافعی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے, لیکن اگر 3 طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی. تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں, اگر دینی ہے تو 1 دیں, 1 کے بعد 3 مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہے. ضروری ہے کون ہی ہے زنانی 3 دے کے پھر بعد میں حلالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں, حلالے کیا ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت, تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی. یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا, ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہونی چاہیے, کہتے ہیں نیک, شریف, پردہ دار. تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو. تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی, اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں. کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, 2 انچ ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں. بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے, یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند, تو خاوند ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا, نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں. باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ام عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی روٹین, پریکٹس کر رہے تھے وہ, تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا, اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے, یعنی شوق کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس, تو آپ علیہ السلام ہٹے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ام عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی, نبی علیہ السلام پیچھے. پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ. اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی, یعنی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں صحابہ کرام جب امہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے, تو کہتے ہیں گھر کے کام کاج, جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے, وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا ہے. سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا, اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیاں سن, اسی تے اپنے خاندانوں جناب ہلن نہیں دیتا کدے, تائیں تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کٹ دینے نا, ہلن جو نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا. ہلے ہوندے تو ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا. سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خاوند آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خاوند بھی بگڑ جاتے ہیں. بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے. عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خاوندوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے. اور خاوند بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھئی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی ان کا خیال رکھنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانگنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ہائے 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 ہائے, جسے صنف نازک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے, اتنی عزت دیا کرتے تھے. تو بیویوں کو عزت دینا کوئی
یعنی غلط ان بات کے نہیں نیچے لگنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی پہ غصہ آئے تو اس کو مت مارو، بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے، اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ دنوں کے لیے. اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے. واقعہ ایلا جس کے کانٹیکس میں سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ، ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں. پھر امہات نے کہا نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں، ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں گے. تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں غصہ کھانے کی، طلاق دینے کی، ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے: اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے. آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، وہ آ ہی جائیں گی. تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا، اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی. یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں. لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل کریکٹ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے ایک تھم رولز بتا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں، اور جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کی بیوی کو چاہیے بھیگی بلی بن جائے. دونوں سے بھی. اور اگر بیک وقت دونوں کو غصہ آئے گا پھر معاملے بگڑیں گے. اور یہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا مرہم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں تو ایسا سیفٹی والو رکھا ہے کہ میں نے دیکھا یہ مرد زیادہ کھوری ہوتے ہیں، عورتیں تو بیچاری تھوڑی دیر بعد سب کچھ بھول بھال جاتی ہیں، اور مردوں نے بڑی پرانی باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا عورتیں کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں. پورا دن ان کا کام ہوتا ہے، پھر بچوں کو دیکھنا، اور پھر خاوند صاحب بھی پھر پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے، بچوں کے کپڑے استری کر دیتا ہے، اپنی جوتیاں پالش کر لیتا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اپنے کھانے والی پلیٹ خود دھو لیتا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ نیچے لگ جائے گا. تو اسلام نے جو معذرت کے ساتھ عورتوں کو حقوق دیے تھے وہ واقعی نہیں ملے. تو ہماری تو گردن شرم سے جھک جاتی ہے جب اس طرح کے ہمیں سوالات آتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار واقعی عورتیں اوورال اسلام آنے کے باوجود اس معاشرے میں مظلوم ہیں. حقیقت بات ہے. اوورال آپ دیکھیں، کوئی اکا دکا آپ کو کیس مل جائیں گے، کسی عورت نے خامند کو پکا کے کھا لیا کوکر میں، وہ سر وہ آئے دن کبھی کسی خامند کے منہ پہ بھی تیزاب پھینکا ہے کسی نے؟ یہ آئے دن تیزاب کے واقعات عورتوں کے لیے آتے ہیں نا. کبھی کسی خامند کے اوپر بھی چولہا پھٹا ہے، عورتوں کے لیے پھٹ رہے ہوتے ہیں نا. زیادہ تر عورتیں مظلوم ہیں اس معاشرے کے اندر سٹل. لیکن میں ایک کریڈٹ دوں گا دنیاوی تعلیم کو، کہ جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کا ایٹیچیوڈ اپنی بیویوں کے ساتھ بنسبت ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے لوگوں کی نسبت، ایون وہ دیندار بھی کیوں نہ ہو، بہتر ہے. کئی لوگ باہر دیکھیں ان کی خوش اخلاقی مشہور ہے، اور اندر کتے سے زیادہ ان کا برا حال ہوتا ہے. کتا تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے. اور سر یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو. باہر کی خوش اخلاقی کو چاٹنا ہے. اگر آپ کے بیوی بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں کہ آپ گھر میں انٹر ہو تو سانپ سونگ جائے ان کو، تو آپ تو سمجھتے ہیں یہ روب ہے. اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ جب بچے جوان ہونے ہیں، عورت مضبوط ہو جائے گی اور خامن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. ہمیشہ تو یہ روب قائم نہیں رہنا. روب اپنے اخلاقیات کی وجہ سے ہوتا ہے. فرینکنس ہونی چاہیے اولاد میں اور ماں باپ کے اندر. روب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کوئی چیز ڈسکس بھی نہ کریں. میں نے تو اللہ کے فضل سے جس حد تک کوشش کرتا ہوں، کوئی نقصان ہوتا ہے میرے بچے فوراً مجھے، جس طرح ہم لوگ بچپن میں اپنے ماں باپ سے ہوئے ہوئے نقصانات چھپایا کرتے تھے، ہمارے بچے نقصان ہوتا ہے جیسے میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں، وہ بابا وہ گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، خود بتا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے مارنا کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا ڈانٹنا ہے اور اس کے بعد آندہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ شیشہ آپ کے مارنے سے واپس کوئی نہیں آنا. ہمارے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا،
ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی, یہ بالکل اوریجنل واقعہ ہے, گاڑی نہیں نکلوائی تو اس کے چھوٹے سے بچے نے نا, بچہ ہوتا ہے 8-10 سال کا بچہ تھا, اس نے نا اس کے اوپر ایک چابی پھیر دی یوں کر کے نا, تو وہ اس پہ نشان لگ گیا. تو چابی نے کیا نشان لگایا, وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے کے پاس جائیں گے, کیا ہوگا, گاڑی ایکسیڈنٹ میں بھی ضائع ہو سکتی ہے, ویسے بھی نامعلوم پتھر بھی آ کے لگ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کو اتنا غصہ ہے کہ ابھی تو لا کے رکھی ہے میں نے, اس نے اب غصے سے اپنے بچے کو دھکا دیا تو وہ بچہ شولڈر کے بال گرا, جا کے سیڑھی پہ اس کا شولڈر لگا, اس کو انٹرنل ایسا زخم ہوا, اس میں پیپ پڑ گئی, الٹیمیٹلی اس کا بازو یہاں سے کٹ گیا. تو چٹ لے اپنی گڈی نو پوری زندگی بہ کے, تو 1 لاکھ گڈیاں دے کے بھی وہ بازو نہیں دوبارہ لے کے آ سکتا. اب وہ پوری زندگی اپنے اس بچے کا سامنا کر سکتا ہے. تو وہ بچہ کہتا تھا کہ بابا آپ کی گاڑی تو واپس آ جائے گی, میرا بازو کون دے گا مجھے, زندگی بھر کے لیے مصیبت ہوگی. اچھا یہ 80-20 ایک رول بھی ہے, آپ کو پتا ہے گوروں نے بنایا کہ 80% مصیبتیں آپ خود لے کے آتے ہیں. شریعت کی طرف سے صرف 20 آتی ہیں, اللہ کی طرف سے 20 آتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بندہ دفتر میں لیٹ ہوا ہے, اب لیٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے روٹ ڈرائیونگ کرتا ہے, ٹھوک دیتا ہے راستے میں کسی کو بندہ مار جاتا ہے, تو پھر وہ کہے گا یار آج میں چھٹی بھی کر لیتا, خیر تھا بندہ نہ میرے سے مرتا, میں تو پوری زندگی تاریخیں بھگتوں گا, لاکھوں روپے دے کے جان چھوٹتی ہے کورٹ سے. تو وہ مصیبت تو 20% بھی نہیں تھی, 80% خود کما لی. جس طرح اس بندے نے بھی, وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والے نے 2,000-3,000 لے لینا تھا, یہ شولڈر تو کروڑوں اربوں روپے کا بھی نہیں لگ سکتا, تو بازو ہی کٹ گئی. تو ہمیشہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے, میں نے اپنی زندگی میں فوراً یاد کرتا ہوں, کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے نا, اس وقت خاموشی اختیار کر لیں, کیونکہ اس کے بعد جو مس ہینڈلنگ ہونی ہے نا وہ 80% ہونی ہے, اور آپ نے کہنا ہے کاش یار یہ میں بعد والا کام نہ کرتا, پہلے کی تو ریمیڈی ہو ہی جانی تھی, اب میں کیا کر بیٹھا ہوں. بہت گجب بات بولے, بہت گجب. افراتفری مچا دیتے ہیں لوگ, وہ کیا ہو گیا. اس کے لیے آپ کو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوں گی کہ اچھا یہ ہو گیا, اس کا اب کچھ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تسلی سے بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا یار اتنا بڑا بھی نہیں کوئی بگاڑ آیا, اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ واویلا ڈال دیتے ہیں, جو مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں, وہ پھر ایک مصیبتوں کی ایک چین شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریورس نہیں ہوتی. صحیح بات ہے, بالکل. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں, لیکن میں نے چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں, اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو, آدم کے بچے بنو, آدمیت لے کے آؤ اپنے اندر, انسانیت لے کر آؤ, بیویوں کی عزت کرو. اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو. جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, زیادہ تر کو بہتر ملی. یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے, میں نے دیکھا ہے. عورتیں بہت کم برائی میں انوالو ہوتی ہیں. عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا, وہ بیچاری شادی کے بعد خاوند کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی 2-4 کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں, یہ کروڑوں میں سے 2-3 ہیں. یہ پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے, لیکن مردوں میں اکثریت ہیں جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ جب انوالو ہوتے ہیں پھر ان کی بیویاں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو گیون حقوق ہے نا بیویوں کے وہ ان کو دیں. اللہ سے ڈریں, اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے, اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بیوی بچوں کا خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, انسان کا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے, انسان کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے, حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں, یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ, یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ نیکی کا. ٹھیک ہو گیا.
बहुत ज्यादा अल्टीमेट था यार गाइस, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसी ऐसी बातें बोली थी। एक तो वो जिस बच्चे का कंधा टूट जाता है वो वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि छोटे छोटे नुकसान के लिए कभी कभी हम ऐसे कदम उठा लेते हैं कि वो छोटा नुकसान बहुत ज्यादा छोटा रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर हम जो भुगतते हैं ना वो बहुत बड़ा रहता है। तो ये तो एक अलग स्टोरी थी, लेकिन इन्होंने स्त्रियों के लेके बताया था, महिलाओं को लेके बताया था, वुमेन्स को लेके बताया था कि उनके हक के बारे में। तो बताया भी था उनके ऊपर जो क्रूरता की जाती है, उनके ऊपर मारपीट होती है। अक्सर वही बंदे करते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहती, उन्होंने जो अच्छी अच्छी बुक्स रहती हैं मुस्लिम कम्युनिटी की वो नहीं पढ़ी हुई होती हैं, तभी कोई ऐसा गलत काम करता है। अगर कोई बता रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ों में, ऑब्वियस इंसान है, गलतियां होती हैं, तो उसको बैठ के सॉर्ट करने में भलाई है, ना कि उस चीज़ को लेके गिव अप कर जाओ और तलाक कर लो, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। रिश्ते खराब होते हैं, परिवार खराब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिंदगियां खराब होती हैं। तो गाइस आप लोग मतलब इंश्योर करो कि कभी ऐसा, अगर आप शादीशुदा हैं या होने वाले हैं फ्यूचर में, तो कोशिश करना कि रेस्पेक्ट करो अपनी वाइफ की, अपनी मदर की, सिस्टर की, भाभी की, जो भी लेडीज आपके आसपास रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो उनको रेस्पेक्ट करो। सच बात वो तो बोली है इन्होंने बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस ना कर पाए। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि तभी मैं कभी भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज के रिएक्शन में यही एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस।